अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं इस बार से। प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि हम पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे और बानी पीटीआई से मुलाकात में जो है वो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बातचीत भी इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो वजीर मुमलिकत बराए खजाना अजहर कियानी ने कहा है कि अमेरिका से मुआहदे के बाद पाकिस्तान जो है वो जनूबी एशिया में सबसे कम टैरिफ 19% जो है वो पाकिस्तान को मिला है और इससे जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जब साइफर लहराया गया तो कोई भी अमेरिका से ऐसी डील की तवक्को नहीं कर रहा था और ओपोजिशन भी दाद देगी कि तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका से जो है वो हमारे बेहतर ताल्लुकात इस्तवार हुए हैं। और मजीद बात करें तो वफाकी हुकूमत ने जो है वो 24 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में जो निजकारी है उसका फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक पहले मरहले में 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी और फिर अगले 1 से 3 सालों में 13 इदारों की जो है वो निजकारी होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट करेंगे। मुल्क में चीनी जो है वो नायाब है और शुगर माफिया ने मार्केट से चीनी जो कि गायब कर दी है और हुकूमत इस वक्त चीनी माफिया के सामने बेबस नजर आ रही है। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई के हवाले से। उन्होंने ये कहा है कि हम पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे और बानी पीटीआई से जब मुलाकात होती है तो फिर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी उनसे जो है वो बातचीत होगी। कैसे देख रहे हैं आप इस सारे मामला को? देखिए, इसके अंदर काफ़ी मुश्किलात हैं पीटीआई को, और उसके अंदर उन्होंने जो फैसला किया है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे, इसको अगर हम एनालिसिस करें तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, नेगेटिव पॉइंट भी हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि बड़ी तेज़ी से उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो चाहे सूबाई असम्बलियों में हो या कौमी में हो या सेनेट में हो, तो जो सजाएं हुई हैं उसकी वजह से उनकी तादाद जो है वो कम हुई है। तो अब पार्लियामेंट के अंदर एक तो रोल होता है कि क्या पीटीआई वो उतना मौसर रोल जो है जो वो अदा कर सकती है, क्या वो करेगी, क्योंकि अब उसकी तादाद जो है कम हो चुकी है। अगर बात करूं सेनेट के अंदर तो उनके जो चीफ है सेनेट में पीटीआई के वो जो है नाहल हो चुके हैं। इसके अलावा कौमी असम्बली के अंदर भी यही सूरत हाल है और इसी तरह अगर पंजाब असम्बली की बात करें तो यहाँ भी यही सूरत हाल है। अब एक तो पीटीआई ने फैसला किया है कि इन जो खाली स्लॉट्स को वो पुर नहीं करेंगे, यानी पीटीआई की तरफ से कोई बंदा भी मजीद जो है वो जो है ना तो पोजीशन लीडर बनाया जाएगा सेनेट के अंदर और ना ही कौमी असम्बली के अंदर, और वो इंतजार करेंगे। यानी उनकी उम्मीद ये है कि हम जो अदालतों के अंदर जंग करेंगे उससे उनको मेरा ख्याल है काफी वो होपफुल है कि हम जो है वापस आ जाएंगे और हमारी कुछ सीटें वापस आ जाएंगी। मेरा ख्याल है कि मुश्किल फैसला है। जिस तरह पीटीआई जो हमें नजर भी आती है कि जो हालिया फैसले उससे काफी मुश्किलात का उसको सामना है, तो उसके नतीजे में तो शायद एक सख्त फैसला भी लिया जा सकता था, जैसा कि माजी के अंदर जो पीटीआई के जो इस वक्त रहनुमा हैं, जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने आपको पता है कि जब वो वजीर आजम के ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने असम्बलियों से रुखसत होने को ज्यादा बेहतर समझा और उसका जो नतीजा निकला उनकी पार्टी है उन्होंने फिर आने वाले दिनों में उसे भुगता भी और आज भी भुगत रहे हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर मेरा ख्याल है ये फैसला किया गया है और ज्यादातर जो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, जारी बात है वो इलेक्शन लड़कर आए हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा भी इसमें लगाया है और वो नहीं चाहते हैं, मेरा ख्याल है उनकी पार्टी की अक्सरियत जो पार्लियामेंटेरियंस की है वो नहीं चाहती कि वो इस वक्त जो है पार्लियामेंट से अलहदा हों। अगर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब फैसला भी कर लें और ऐसा कोई ऑर्डर भी जारी करें तो मुझे महसूस होता है कि शायद उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उस पर इख्तलाफ राय रखेंगे और वो ये बात मानेगी भी नहीं, क्योंकि माजी का जो तल्ख तजर्बा है उसमें मेरा ख्याल है ये वाला तजर्बा करने के लिए वो ज्यादा मुझे लगता है कि इसको पसंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि अभी हालिया जो एहतजाज हुआ है वो भी कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर जाके पीटीआई की जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि हमने पूरे पाकिस्तान में 150 से ज्यादा जो अजला है उनके अंदर कामयाब हमने एहतजाज किया है, लेकिन जो सूरत हाल हमें वैसे नजर आई उसके अंदर वो वाला एहतजाज नजर नहीं आया जिसका दावा किया जा रहा था। अब 14 अगस्त है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कंफर्टेबल फील करते हैं कि हम पार्लियामेंट के अंदर भी रहें और बाहर भी इस वक्त जो है अपनी जंग सड़कों वाली वो भी जारी रखें। ये अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो ये एक अच्छा फैसला है। अच्छा एहसन साहब, जब एहतजाज की बात पीटीआई की जानिब से की गई तो हमने देखा कि अदालतों की जानिब से जो उनके अरकान हैं उन्हें जो है वो सजाएं सुना दी गई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फटाफट जो है वो उन अरकान को नाहली की भी जो है वो सजा सुनाई गई। तो एहसन साहब, चूंकि जब ऐलानात ये किए गए कि हम एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे तो उसी टाइम पे
نااہل ہونا اور پھر اسی ٹائم پہ سزاؤں کا تعین ہوتا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اب یہ عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے نا، اب اس کو یہ کہنا کہ اب اسے تو سب کانسپریسی کچھ تھیوری تو وقت کیسے، کا بھی تو وہ ہوتا نا کہ وقت کی دیکھیے وہ نوعیت بھی ہوتی فیصلے ہے۔ آ رہے ہوتے ہیں، یہ پاکستان کے اندر بہت سارے فیصلے، اس کی ایک سگنیفیکینس ہوتی ہے، امپورٹنس ہوتی ہے وقت کے حوالے سے بھی، لیکن یہ بہت زیادہ ڈیو تھے یہ فیصلے، تو یہ فیصلے آ گئے اور یہ کوئی اتنی بڑی تحریک نہیں تھی کہ جس کے لیے خاص طور پر کورٹس اس فیصلوں کا ان کی اس تحریک پہ کوئی اثر پڑتا، کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ پی ٹی آئی کے ماضی کی بھی کالیں اسی طرح کی تھی اور اس وقت بھی یہ کوئی اتنی بڑی کال نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ عوام کو اس وقت سڑکوں میں لانے میں کامیاب نہیں ہے، ان میں ان کے اپنے گلے شکوے بھی ہیں، ان کے بہت سارے اعتراضات بھی ہیں جس میں وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جی ریاستی مشینری ہم پر چڑھ دوڑی ہے تو ہم کیسے کریں۔ بہرحال ان کا موقف جو ہے کسی نہ کسی حد تک درست بھی ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ہے جو ان کے ساتھ جو ایکشن ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں دوسری جماعتوں کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ دوسری جماعتوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی، اگر آپ ضیاء الحق دور میں دیکھیں تو بڑا خوفناک کریک ڈاؤن تھا ان کے اوپر اور 11 سال رہا۔ اس کے بعد مسلم نواز کی اگر میں بات کروں تو ان کے اوپر بھی بہت کریک ڈاؤن رہا مشرف کے دور کے اندر، اور ان کی لیڈرشپ جو تھی ان کو ملک سے باہر، پہلے جیلوں میں اور پھر ملک سے باہر جانا پڑا۔ پھر اس طرح پیپلز پارٹی نے بہت کچھ فیس کیا، تو یہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ بیسیکلی یہ تمام جماعتیں جو ہیں اگر ان کا ماخذ دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے یہ اقتدار میں آئیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کا جھگڑا جو ہے ان کی لیڈرشپ کا کسی نہ کسی دور میں جب یہ جھگڑا ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پڑا تو پھر ان کے یہ نتائج بھگتنے پڑے۔ اب پی ٹی آئی کو بھی یہ سارا پتا تھا، عمران خان صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ اقتدار میں آئے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ انہیں بہت اچھی لگتی تھی، اس وقت انہیں جنرل صاحب جتنے بھی تھے وہ سارے ان کی بڑی قصیدے یہ پڑھا کرتے تھے اور باجوہ صاحب کے خاص طور پر۔ لیکن جب اختلاف پیدا ہوا تو اس کے بعد پھر جو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوا وہی انہی کے ساتھ ہوا، لیکن ان کے جو تحریک ہے اس کے اندر تھوڑا سا جو میں سمجھتا ہوں ایک ایسا ٹوسٹ آیا، کیونکہ اگر اس سے پہلے واقعات میں آپ دیکھیں تو اس طرح کی سچویشن نہیں تھی۔ وہ ہے 9 مئی، وہ ایک ڈیسائسو ایک ایسا مومنٹ آیا ان کی سٹرگل کے اندر کہ جس کی وجہ سے جو ریاستی مشینری ہے اس نے پھر بہت زیادہ ان کی سپیس کو کور اپ کر لیا۔ جو ہمارے آج بھی ہم بات کرتے ہیں کہ سول لبرٹیز جو تھی وہ کمپرومائز ہو گئیں، کیونکہ ان کا جو سب سے بڑا غلط فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ کنٹونمنٹ ایریاز کے اندر جانا، گھسنا، وہاں یعنی جو کچھ انہوں نے کیا، ہنگامے کیے، جلاؤ گھراؤ کیا، توڑ پھوڑ کیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے ایونٹس پہلے نہیں ملتے جو خاص طور پر اس ویسٹرن اگر بات کریں، ایون ادھر کی بات تو میں نہیں کرتا جب بنگلہ دیش بن گیا، لیکن ادھر جو ویسٹرن سائیڈ کے اوپر تو کبھی بھی نہیں نہ ہوا۔ پاکستان جو تھا جو اس وقت موجودہ پاکستان ہے، تو یہ جو انہوں نے سٹیپ اٹھایا اس وقت یہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ شاید ہم پورا نظام تبدیل کر دیں گے۔ اب ظاہری بات ہے آپ کو شکست ہوئی اور اس کے بعد پھر اسٹیٹ نے جو آپ کو ڈیل کرنا شروع کیا اس کے تناظر کے اندر تو پھر سارے لاز اور بہت ساری چیزیں بدلی، اور ایک جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک سخت رویہ بھی انہیں فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال وہ ان کی اس ساری موومنٹ کے اندر اب یہ لا کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں اور ڈیموکریسی کے طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن ان کے بہت سارے اقدامات ایسے ہیں جس کی وجہ سے سارا کچھ جو ہے وہ گڈ مٹ سا ہو گیا ہے، اور جو امالگمیشن جو ہوئی ہے اس کے اندر اب اس کی وجہ سے اب ان کو اس طرح کی فری موومنٹ کرنے کا بھی موقع نہیں مل پا رہا۔ یہ نکلتے ہیں لیکن چونکہ 9 مئی کے واقعات کے اندر جو انہوں نے کریکٹر ان کا سامنے ابھر کر آیا جس کی وجہ سے اب 10 سال کی جو سزائیں ہوئی ہیں وہ سینٹ کے چیئرمین کو ہو گئیں، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کو ہوئی یا قومی اسمبلی میں ہوئی یا پنجاب میں ہوئی، تو وہ 9 مئی کے واقعات ہیں نا جس میں 10 سال قید ہوئی، تو یہ 10 سال کی قیدیں بھی ہوئیں، اور پھر ان کے خالی کوئی لیڈرشپ کو نہیں ہوئی بہت زیادہ، اور ان کے اندر بھی جو باقی نیچے کی سطح پہ ٹیئرز ہیں اس میں بھی یہ سزائیں ہوئی ہیں۔ صاحب چونکہ آپ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم ڈیموکریٹک ہیں، جہاں پی ٹی آئی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے تو حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہیں۔ احتجاج ہر اپوزیشن جماعت کا حق ہے اور اس سے پہلے ہی پکڑ دکڑ اور وہ گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جمہوری اقدار بیسیکلی پھر کیا ہے اور جمہوری اقدار کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر تو حکومت سے تنقید ہی برداشت نہیں ہوتی یا تحریک یا جلسے جلوس ہی برداشت نہیں ہوتے، پھر گراؤنڈ ریئلٹیز بیسیکلی کس بلا کا نام ہے؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہوتا ہے، میں نے پھر آپ سے کہا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ کا عمل فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کتنے ڈیموکریٹک ہیں۔ اچھا، اگر آپ ڈیموکریسی کا نام لیتے ہوئے اب دیکھیں نا کینٹ کے اندر آئی ایس آئی کے آفیسز کے اوپر توڑ پھوڑ کی گئی، جلاؤ گھراؤ کیا گیا، اور یہ آپ کی خاص آپ کی سمجھے ایک ڈیفنس لائن ہے، اس پہ اٹیک کیا آپ کی پارٹی کے لوگوں نے۔ اب اس تناظر کے اندر نا اب آپ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم ڈیموکریٹک ہیں، آپ نے ایکٹ اوپر نیچے جو ایکٹ کیے، پھر آپ نے ڈی چوک والا جو 26 والا واقعہ تھا، پھر آپ کی طرف سے جو بیانات آتے رہے چڑھ دوڑیں گے، آج آخری وقت ہے، نکل آؤ، نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے۔
اب وہ جو ایک پارٹی ہے جو اس کا پورا ایک کریکٹر ہے نا سب کے سامنے، قوم کے سامنے ہے، اس کو ادارے دیکھ رہے ہیں، عدالتیں دیکھ رہی ہیں، عدالتوں نے اس میں سزائیں دی ہیں نا، اگر کچھ ہے تو سزائیں ہوئی ہیں نا 10-10 سال. اگرچہ کہ اب ان کے پاس موقع ہے کہ جا کے آپ اپنا کریں، آپ جو اعلیٰ عدلیہ اس کو اپروچ کریں، لیکن 9 مئی کے واقعات ایک سٹگما کے طور پر ان پر لگ چکے ہیں. اب اگر یہ بالکل کلیئر ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، تو یہ عدالتیں پڑی ہیں، عدالتوں نے تو 10-10 سال سزا دے کے یہ بتا دیا ہے کہ جناب آپ اس میں ملوث ہیں اور جو ہے آپ کا اس میں رول ہے. تو جب ایک جماعت کا اس میں رول ثابت ہو گیا، سزائیں ہو گئیں، اور ملک کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ نااہل کر دیے گئے، اور اس وقت الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ جو دیا گیا تھا، جس کے اوپر الزام دیا گیا آپ پر، وہ سچ ثابت ہوا نا عدالتوں کے اندر. تو اب یہ کریکٹر آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اس کریکٹر کے ساتھ آپ لاکھ دعوے کریں، اب ظاہری بات ہے اسٹیٹ جو ہے اس نے اس کے مطابق اقدامات کرنے ہیں آپ کے خلاف. صحیح. اچھا صاحب، تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، آپ کو اب سمجھتے ہیں کہ اب انہیں بخوبی اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جلسے یا پھر تحریک جو ہے وہ گزشتہ 3 سال سے تو وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بے سود ہے، نتائج جو وہ چاہ رہے ہیں وہ نہیں نکل پا رہے. اب حل جو ہے وہ چونکہ انتشار سے ہٹ کے ہمیں مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا ہوگا، اب یہ عقل سمجھ آ چکی ہے یا ابھی بھی بانی پی ٹی آئی اپنی اسی بات پہ جو ہے وہ کاربند ہے، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس دوران جتنا 9 مئی کے بعد جتنے بھی واقعات ہیں اس میں صورتحال یہ ہوئی ہے کہ سب سے پہلے ان کی یہ کوشش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت چل نکلے. اچھا. اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت ساری درخواستیں بھی گئیں، بہت ساری آپ بھی یہاں ان پروگراموں میں ہم ذکر کرتے رہے. تو متعدد بار اس طرح ہوا کہ پی ٹی آئی نے اپروچ کیا اسٹیبلشمنٹ کو، ایون آرمی چیف تک جو درخواستیں گئیں، لیکن انہوں نے اسے درخور اتنا نہیں سمجھا اور کہا کہ آپ پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ جا کے جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ بات چیت کریں. اچھا، انہوں نے وہ پولیٹیکل سیٹ اپ کے ساتھ بات چیت تو نہیں کی، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ آپ نے اپنے لیے تمام دروازے ایک ایک کر کے بند کرنا شروع کر دیے. اب کہیں نہ کہیں تو آپ کو کوئی اوپننگ چاہیے، لیکن اوپننگ کب آپ نے، چونکہ ایک تو جو آپ جس اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے اس کے خلاف آپ نے جو کارروائی 9 مئی کو کی وہ سارا کچھ انہوں نے بھی نوٹ کر رکھا ہے. اس کے بعد آپ نے جو سڑکوں پر جو کچھ کیا وہ گورنمنٹ کو پتا ہے. اب عدلیہ کے اندر بھی آپ کے جو پیغامات عدلیہ کے حوالے سے بھی آتے رہے، آپ کے جو میسیجز آتے رہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو پالیٹکس تھی وہ خود ایسی انتشاری پالیٹکس تھی، وہ ایک ایسی پالیٹکس تھی جو آپ کو لے کر اور خان صاحب کو لے کر بند گلی میں چلی گئی. اب آپ باتیں کر رہے ہیں 100 کروڑ انقلاب کی، چلیں جی آپ انقلاب لائیں، یہ 25 کروڑ عوام آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہے. تمام اضلاع جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی کال کے اوپر باہر نکل آتے ہیں، وہاں پر کی جو پبلک ہے تو کہاں ہے یہ؟ بھی آپ کے پاس ہی سے ابھی گئی ہے تحریک، چھوٹے موٹے احتجاج، میں اس کی بات نہیں کرتا، وہ ریلیاں چھوٹی موٹی نکلی ہیں، یہ حقیقت ہے نکلی ہیں، لیکن بہت چھوٹی موٹی سطح کے اوپر ہے. چلیں جی، اب اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ جناب عوام آپ کے لیے، کلیم تو آپ کا بہت بڑا ہے، لیکن میں سوشل میڈیا کے کلیم سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. سوشل میڈیا کے اندر جو تحریک تو پورے پاکستان میں چل رہی ہے نا، 25 کروڑ عوام میں سے 24 کروڑ 9,09,999 جو ہیں وہ تو سارے پی ٹی آئی کے ساتھ. اگر میں سوشل میڈیا پہ چلا رہا ایک شخص ہوگا شاید جو حکومت کے ساتھ ہوگا یا ان کی مخالفت میں کھڑا ہوگا، شاید وہ بھی نہیں ہے، سارے ان کے ساتھ ہیں اگر ان کا دعویٰ اور کلیم دیکھ لیں. تو اس صورتحال کے اندر دیکھیں آپ کے پاس اب بچتا کیا ہے. اب آپ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اور ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اس وقت اگر ہم پارلیمنٹ سے باہر آ گئے، کیونکہ یہ موقع تھا ان کے پاس کہ آپ احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے ریزائن کرتے کہ جناب ہمارے اپوزیشن لیڈرز کو چونکہ یہ سزائیں دی گئی ہیں غلط ہیں، عدالتوں نے غلط سزائیں دی ہیں، تو ہم ریزائن کر کے باہر آ جاتے ہیں. لیکن انہوں نے اس طرح کا ماضی میں جو فیصلہ پی ٹی آئی نے کیا تھا اس کے نتائج بھگت لیے ہیں. اب ان کو کوئی جو ریلیف نظر آ رہا ہے، وہ ریلیف ان کو اس صورت میں پی ٹی آئی کو نظر آ رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی شکل میں پارلیمنٹ میں موجود رہیں، اپنے کورٹس کے کیسز لڑتے رہیں اور اپنی جو پریزنس ہے کسی طریقے سے سڑکوں کے اوپر لے کر آئیں. جو ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے نا. اصل ان کا ایشو کیا ہے؟ یا تو پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی آ جائے، یا کورٹ ریلیف دے دے، یا سڑکوں پر بندے لے آئیں. اب تینوں چیزیں نہیں ہیں. عدالتوں سے ریلیف مل نہیں رہا، پارلیمنٹ میں اتنی بڑی میجورٹی ہے نہیں، اور اس کے علاوہ سڑکوں پر بندے نکل نہیں رہے. تو ایک سٹرگل ہے جو انہیں اب احساس ہو گیا اس بات کا کہ ابھی ہمیں یہ لڑنا پڑے گی. پھر ان کو یہ امید تھی مصباح کہ باہر سے کوئی ہمیں امداد آ جائے گی ٹرمپ کی شکل میں، تو وہ تو کہانی ساری الٹ گئی نا. اچھا، ٹرمپ کے لیے سب ان کی جانب سے، سوری ٹو انٹرپٹ، پی ٹی آئی کی جانب سے الزام بھی عائد کیا جاتا ہے. آپ بات کر رہے ہیں نا کہ عدالتوں کے اندر ریلیف نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ باہر لوگوں کی بھی حمایت حاصل نہیں ہے، تو پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ چونکہ کنٹرولڈ ہے، عدالتی سسٹم آپ کا کنٹرولڈ ہے، تو سزائوں کا تعین فی الفور ہو جاتا ہے.
اس دعوے میں یا اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ جو اسی طرح کا سیم دعویٰ یہ تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو انہوں نے کہا جی عدلیہ نے ان کے خلاف غلط فیصلہ دیا، لیکن انہوں نے تو اگلی عدلیہ میں آ کے ثابت ہو گیا کہ وہ فیصلہ غلط تھا، وہ فیصلہ غلط تھا سارا. اب آپ کا یہ کلیم ہے کہ عدلیہ کنٹرولڈ ہے نا، اب آپ کا کلیم ہے نا کنٹرولڈ ہے، آپ ثابت کریں کہ کیسے کنٹرولڈ ہے، یا تو ثابت کریں. یعنی وہ جو ججز ہیں جو آپ کی مرضی کے تھے ماضی کے اندر، ٹھیک ہے نا، اگر اس طرح کے ججز رہے تو ٹھیک ہے، اگر میری مرضی کے خلاف فیصلے ہوں گے تو عدلیہ کنٹرول میں ہے. اصل میں جو پی ٹی آئی کا جو اپنا طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ ان کے حق میں ہو، جو شخص ان کے حق میں ہو تو اس کو تو یہ سلام کرتے ہیں، اور اگر کوئی مخالفت میں یا کوئی انصاف میں مبنی پہ فیصلہ آ جائے تو یہ کہتے ہیں جی کنٹرول ہے، جی یہ جی ہمارے مخالفین کے زیر اثر سارے فیصلے ہیں. پہلے تو خود آپ ایک انصاف پر مبنی، جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ نے چھوڑا کسی کو؟ اس وقت آپ نے بھی سارا کچھ کیا. اس وقت یہ عدلیہ جو تھی اس وقت آپ کو ٹھیک لگتی تھی، اپوزیشن کو وہ غلط لگتی تھی. سوال یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر تو آپ نے حقائق پر بات کرنی ہے نا، ٹھوس اقدامات پر آپ نے جو بھی ایویڈنسز ہے اس پہ فیصلے ہونے نا. 9 مئی کے فیصلے آپ کے خلاف آئے ہیں، کچھ فیصلے آپ کے حق میں بھی آئے، ٹھیک ہے، کہیں سے آپ کو ریلیف بھی تو ملا ہے. تو اب اگر کنٹرول ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس پر آپ ایگری نہیں ہے. تو گورنمنٹ نے پچھلے دنوں پھر آپ کو آفر کروائی ہے کہ جناب آپ 26ویں آئینی ترمیم جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کنٹرول ہے، آئیں اس پر بات کر لیتے ہیں. اچھا اس پر پھر آپ اس کو ریسپانس نہیں کرتے. جس ایشو پر آپ کو آپ کے اختلاف رائے آپ کو لگتا ہے یہ غلط ہے، اب گورنمنٹ نہیں حل کر رہا ہے نا، آپ نے بیٹھ کے پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو حل کرانا نا. 26ویں 27ویں لے آئیں، 28ویں کو ترمیم لے آئیں یا 29ویں لے آئیں. بات یہ ہے کہ حل کہاں سے ہونا ہے؟ حل ہونا ہے اس نے پارلیمنٹ کے اندر سے. تو پارلیمنٹ کے اندر جو حکومتی جماعت ہے اگر آپ کو آفر کروا رہی ہے کہ جناب آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس پر ہم بات کر لیتے ہیں، تو آپ اس پر بات بھی نہیں کرتے. اچھا میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ایک طریقہ کار ہے اپنی پالیٹکس وہ ہے احتجاج کے موڈ میں رہنا ہر وقت الزامات اور احتجاج کے موڈ میں. 3 سال سے پی ٹی آئی احتجاج کے موڈ میں بھی ہے اور تحریک چلانے کے موڈ میں بھی ہے، لیکن اس کے نتائج وہ نہیں نکل پا رہے جو وہ اس کی توقع کر رہی ہے. اچھا تو پھر وہ اگر وہی لائحہ عمل اپناتے ہیں، وہ ان کا طریقہ کار پھر تبدیل نہیں ہوتا، تو پھر اس کو ہم سمجھداری کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں مصباح، اس کے اندر جو احتجاج کا موڈ میں نے بات کیا وہ یہ نہیں ہے کہ جب یہ گورنمنٹ سے باہر نکلے تو احتجاج کے موڈ. مزے کی بات ہے کہ جب ان کی 4 سال کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر بھی عمران خان صاحب احتجاج کے موڈ میں ہی رہے. اچھا انہوں نے جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو آپ مسائل کے حل کی طرف جاتے ہیں اور آپ یہ نہیں کہتے، وہ اس وقت بھی احتجاج ہی کرتے نظر آتے تھے. یہ شاید ان بلڈ سا ہو گیا ان کے سٹرکچر کے اندر، پی ٹی آئی کے پورے سٹرکچر کے اندر، پی ٹی آئی کے جو پورے لیڈرشپ ہے کہ آپ الزامات کرتے رہیں گے دوسروں کو، اس طرح شاید آپ بیک فٹ پہ کر لیں گے اور اس سے آپ کی سیاست جو ہے وہ پاپولیرٹی ہوئے گی. آپ نعرے لگائیں، چاہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نعرے لگاتے رہیں تاکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ عوام میں وہ مقبول ہو رہے ہیں. اچھا ان کا مقبولیت کا گراف جو ہے شاید ان کے یہ ذہن میں آ گیا ہے کہ مقبولیت کا گراف اگر عوام میں لینا ہے تو آپ کو احتجاجی موڈ میں ہر وقت رہنا پڑے گا. میرا خیال ہے وہ اس احتجاجی موڈ سے نکل ہی نہیں پا رہے. اب شاید ان کو آگے کہیں نہ کہیں احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ ہر وقت احتجاجی موڈ میں رہنے سے بھی کام نہیں چلے گا، پارلیمنٹ میں رہنا پڑے گا. اسی احتجاجی موڈ کی وجہ سے خان صاحب نے جب اس سے زیادہ تعداد ان کی اس وقت پارلیمنٹ میں موجود تھی، 18 سیٹیں تھی نا کم، جب ان کو وزیر اعظم سے نکالا گیا تھا، اگر یہ اس وقت وہیں پہ رہتے اور 18 سیٹوں کی تگ و دو کرتے تو شاید وہ 18 سیٹیں کل کو ان کے حق میں دوبارہ آ جاتی اور ایک مضبوط اپوزیشن ان کے پاس موجود تھی. لیکن اسمبلیوں کو انہوں نے استعفے دے کے باہر نکلا ہے کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ 25 کروڑ عوام، دیکھیں آپ کو خوشنما باتیں نظر آتی ہیں، آپ کے کانوں میں کوئی لوگ کہہ رہے ہیں جی 25 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہے، آپ کی کال پہ لبیک کہیں گے. یہی وہ میرا خیال ہے غلط فہمیاں اور غلط اندازے تھے جس کی بنیاد پر انہوں نے 9 مئی کا ایکٹ کیا. غلط فہمیاں اور غلط اندازے تھے جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کا ایکٹ کیا. آگے بڑھیں گے. وزیر مملکت برائے خزانہ اظہر کیانی نے کہا ہے کہ امریکہ سے معاہدے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کو جنوبی ایشیا میں سب سے کم ٹیرف 19% ملا ہے اور اس سے جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھے گی. ایسے سب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سائفر لہرایا جا رہا تھا تو کوئی بھی امریکہ سے جو ہے وہ ایسی ڈیل کی توقع نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت کی جو اپوزیشن ہے وہ بھی یہ داد دیتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات بہتر ہوئے ہیں، کریڈٹ گوز ٹو دس گورنمنٹ. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو 19% ٹیرف لگا اس پہ ہمیں بغلے نہیں بجانا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی ہماری کامیابی نہیں ہے اور اس پہ بس یہ ہے نا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو حکومت والے اس کے اوپر بس ایسی بغلے بجاتے ہیں، شور مچاتے ہیں.
بات تو یہ ہے کہ اس 19% ٹیرف لگنے سے پہلے کیا پاکستان کی جو اس وقت پاکستان جو برآمدات کر رہا تھا تو کیا یہی ٹیرف تھا؟ ظاہری بات ہے وہ 3-4% تھا، وہ ہو کے 19% پہ چلا گیا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس کا اس حوالے سے دیکھا جائے تو نقصان ہے. بہرحال ایک اس کا پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے. پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے چونکہ انڈیا کے اوپر 50% اور اس سے بھی زیادہ لگانے جا رہے ہیں امریکہ، اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو یہ ان کا کوئی پتہ نہیں، انسرٹنٹی ہوتی ہے. اب یہ دو بھائیوں کی طرح جیسے جو ہے نا مودی اور ٹرمپ جو ہیں، یہ جیسے کمبھ کے میلے میں نہیں بچھڑ جاتے، اچھا اچانک وہ ملتے ہیں تو پھر وہ جپی جپی ڈال لیتے ہیں. ابھی بظاہر وہ بھارت کے اوپر بہت ہارڈ آن نظر آ رہا ہے کہ جو کمنگ ڈاؤن ہارڈ آن انڈیا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہونی. کسی وقت بھی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ٹیرف میں تبدیلی آ گئی ہے. اب پاکستان والے بغلے بچارے ہیں اس بات پر کہ جی امریکہ کے اندر، کیونکہ پاکستان کا اصل فائدہ پاکستان کو کیا ہے اس وقت، پاکستان اور امریکہ کی جو اس وقت تجارتی حجم ہے وہ یہ ہے 7.3 بلین. اچھا اس میں جو 4.4 بلین ڈالر کی ہماری جو ہے پاکستان کی برآمدات ہیں، اور وہاں سے ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ 2.14 بلین ڈالر کی ہیں. ہم جو وہاں زیادہ تر بھیجتے ہیں چیزیں وہ ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کی گوڈز ہیں، جیسے سیمنٹ بھی ہے، اس کے اندر چمڑا ہے، لیدر کی اشیاء ہے، قالین ہے، اور پھر ٹاولز ہیں، اور وہاں سے جو ہم منگواتے ہیں اور کپڑا وغیرہ. اچھا وہاں سے ہم جو منگاتے ہیں اس میں خام کپاس ہے، لوہا، سٹیل، مشینری، بوائلر، پرانے کپڑے، کیمیکلز وغیرہ. صحیح. تو بات یہ ہے کہ کامیابی تو یہ ہوتی کہ اگر امریکہ نے ہمارے پر 19% لگایا تو ہم بھی ان کی کوئی اشیاء کے اوپر ہم بھی کوئی ڈیوٹی لگاتے اچھا ان ریسپانس. لیکن ہم تو اتنے بے بس ہیں کہ اس نے ہمارا چند پرسنٹ سے اٹھا کے 19% کر لیا، ہم اسی پہ تالیاں بجا رہے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی. اب اس میں تھوڑی سی کامیابی ضرور حاصل ہوئی، وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو ایکسپورٹ ہے اس میں کا ایک بڑا حصہ خاص طور پر جو گارمنٹس وغیرہ ہے تقریباً 70% سے زیادہ امریکہ کے اندر ہی جاتا ہے. اور وہاں پر جو کمپٹیشن ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہے اور انڈیا کے ساتھ، اور زیادہ کمپٹیشن بنگلہ دیش کے ساتھ ہے. اب بنگلہ دیش کے اوپر بھی امریکی ٹیرف ابھی تھوڑا زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو شاید وہاں مقابلے کی وہ فضا جو ماضی میں اس کو فیس کرنا پڑتی تھی وہ نہیں ہوگی. اب پاکستان کے پاس ایک موقع ضرور ہے کہ وہ اپنی ایکسپورٹ کو امریکہ کے اندر جو ہے بڑھا لے. اب جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے تو انڈیا کے ساتھ ابھی وقتی ان کا مسئلہ چل رہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی پروڈکٹس جو ہے نا، ان کا جو زرعی سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر جو انڈیا کا ہے، اس کے اندر ان کا وہ جو ان کی جو پینیٹریشن ہے وہ بڑھ جائے. دوسرا وہ ان کے طرف جو سختی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روس سے وہ جو آئل خرید رہے ہیں انڈیا سستے داموں، اور امریکہ کا یہ الزام ہے کہ جناب یہ سستے داموں خرید کر دنیا میں اور بیچ رہے ہیں مہنگے داموں، جبکہ مودی کا اپنا ایک موقف ہے اس کے اوپر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم زراعت کے اندر اور ان تمام چیزوں کے اندر اس لیے امریکہ کا جو ٹیرف ہے، اس جو ہمارا زیادہ ٹیرف رکھا ہوا ہے، جسے وہ امریکہ کہتا بھی ہے، جو ٹرمپ صاحب کہتے بھی ہیں کہ یہ اچھا پارٹنر نہیں ہے، تجارتی پارٹنر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ایگریکلچر 60-70% ان کا بھی وہی صورتحال ہے. لیکن انڈیا کے اندر ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ بہت ساری چیزیں، ان کے سیاسی مسائل ہیں، اس کی اکانومی کے مسائل ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس میں امریکہ کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے. اگر ہم نے ان کے اوپر ٹیرف کم کیا امریکہ کو تو وہ جو پروڈکٹ لے کے آئیں گے اس سے ان کی ایگریکلچر جو ہے، ان کا جو کسان ہے اس کو مہنگا، ان کی جو پروڈکشن ہے مہنگی ہو جائے گی. اچھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ انڈیا کو مسائل کا سامنا ہوگا. اچھا ہم یہاں سے یہاں تو نا کہ ہمارا تو انہوں نے ٹیرف پھر 19% بڑھائی ہے، کم نہیں کیا. اچھا یہاں تو تو ایسا صاحب جو بنگلہ دیش اور ویتنام کی بات کر رہے ہیں ان کا تو غالباً 20% ہے اور پاکستان کا 19% ہے. چونکہ بھارت کا 25% ہے، اس کو تو ایک سائڈ پہ چھوڑے، اس سے تو برآمد میں گنجائش، بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے. تو ان دونوں کے ساتھ مقابلہ پاکستان کا کتنا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوگا یا ممکن بھی ہے؟ دیکھیں اس میں پاکستان کا ڈیفینیٹلی پاکستان کو اس میں تھوڑی سی فیور ملی ہے، اور پاکستان جو ہے اس کے اندر، لیکن اس کا یہ دیکھیں نا کہ آپ جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، امپورٹ میں ہمیں کیا فائدہ پہنچا ہے. اچھا کیا ٹیرف جو ہے، ہم نے بھی کوئی ٹیرف لگایا؟ پہلی بات ہے ہم نے تو امپورٹ میں لگایا ہی کچھ نہیں. دونوں طرف دیکھنا ہوتا ہے نا. آپ کی طرف 19% لگ گیا ٹیرف اور ہم نے امریکہ پر کوئی ٹیرف ہی نہیں لگایا. ہاں ٹھیک ہے نا. اور امریکہ کو فائدہ اس میں کیا ہوگا؟ اس وقت دیکھیں پاکستان جو ہے وہ بہت ساری معدنیات، آئی ٹی، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں جا رہا ہے. امریکہ کے ساتھ نئے معاہدے ہو رہے ہیں. اس میں خاص طور پر ایسی معدنیات جن کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نکالتے ہیں تو ٹیکنالوجی جو اس وقت آ رہی ہے دنیا میں وہ معدنیات استعمال ہو رہی ہیں، جس کے لیے
امریکہ نے آپ کو پتا ہے کہ جو اس وقت روس کی اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے اس کے اندر ایک رول جو پلے کیا اور یوکرین سے کہا کہ وہ اس کو وہ والی معدنیات دے جو آپ کی بیٹریوں میں آپ کے سیٹلائٹس میں یوز ہو رہی ہیں بہت ساری معدنیات. وہ سب سے زیادہ حصہ جو ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں وہ کہاں پر ہیں, وہ چین میں ہیں, افغانستان میں ہے یا پاکستان میں ہے. چین ایک بہت بڑا حصہ ہے جہاں پر وہ تو وہاں سے تو نہیں لے سکتا. اچھا افغانستان کی بھی سچویشن ان کے سامنے, تو پاکستان ایک ان کو منڈی ملی ہے, لیکن پاکستان سے جب وہ معدنیات یہاں سے لیں گے اور جو ہم نے ان کو آفر بھی کرائی ہے تو آپ یہ دیکھیں نا 19% ٹیرف کے ساتھ آپ وہاں پہ جائیں گے. اچھا, اور امریکہ بہت بڑی مقدار میں یہ معدنیات چاہتا ہے پاکستان سے, اور پاکستان کو دے کیا رہا ہے 19% ٹیرف. ایسا سب جتنی گورنمنٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے, جتنے بہتر تعلقات کی بات چیت ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 19% ٹیرف ہے اس میں مزید کمی واقع ہو سکتی ہے یا حکومت اس کے لیے مزید کوششیں کر سکتی ہے؟ دیکھیں انہوں نے جتنی بھی کوشش کرنی تھی کر لی, اب اس سے زیادہ کمی ہوتی تو مجھے نظر نہیں آ رہی. یہ 19 پر انہوں نے صبر کر لیا کیونکہ اسی پر یہ بغلیں بجا رہے ہیں. میں نے پھر آپ سے کہا کہ پاکستان کی جو پروڈکٹس بہت بڑی مقدار میں جو امریکہ جائیں گے آنے والے دنوں میں, اس میں آپ کا قیمتی آپ کی وہ معدنیات ہیں جس کے معاہدے آپ امریکہ سے کر رہے ہیں, اور اس کی بات جو ہے ابھی بعض گشت ہم سن بھی چکے ہیں. پھر آپ نے آئل پروڈکشن کے لیے ان کو یعنی آئل پروڈیوس کرنے کے لیے یہاں سے ڈسکور کرنے کے لیے ان کی کمپنیز کو آپ نئے معاہدوں میں ان کے ساتھ جا رہے ہیں. تو پاکستان سے تو جو کچھ نکلے گا اس پہ تو 19% ٹیرف ساتھ ہوگا نا جو آپ ادھر بھیجیں گے. وہ تو 19% وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو بھی وہاں بھیجیں گے 19% ٹیرف کاٹیں گے, وہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ کل کو اس سے زیادہ کر دیں. تو ابھی یہ ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ کوئی ختمی بات نہیں ہے, لیکن پاکستان اس پہ خوشی والی بھی کوئی بات نہیں ہے. ہاں میں نے صرف یہ کہا کہ صرف جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں وہ کتنی کے ہیں آپ یہ دیکھیں نا, ٹوٹل 4.4 بلین ڈالر کی ہے نا آپ کی, اس کے اوپر بھی آپ 19% ٹیرف دے رہے ہیں. یا تو ہے نا کہ آپ کی برآمدات جو ہے بہت زیادہ وہاں ہو جائے. چلے ایک موقع ہے آپ بنگلہ دیش سے مقابلہ کر سکتے ہیں, لیکن بنگلہ دیش کے ساتھ تو آپ کا ہے نا کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ آپ کی جو گارمنٹس ہے یا آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ والا کمپٹیشن ہے. آگے جو دنیا کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے وہ آپ کی معدنیات کا ہے. اصل میں آپ کا آئل ریزرو جو پاکستان کے اندر جو ڈسکور کیے جائیں گے وہاں لے جائے جائیں گے, تو اس میں تو آپ امریکہ کو تو کیا کہتے ہیں پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں, ان کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. پاکستان کون سا ٹیرف ان سے لے رہا ہے, ان سے کیا منگوا رہا ہے, آپ درآمدات جو چیزیں کر رہے ہیں آپ کو اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو پاکستان تو کوئی اوپر ٹیکسیشن نہیں کر رہا, وہی ہم پر 19% ٹیکسیشن کر رہے ہیں. چلے ٹیکسٹائل میں آپ کو موقع مل گیا جی بنگلہ دیش کے ساتھ ہے, کل کو اگر انڈیا کے ساتھ ان کا جو میٹرز ہیں ریزالو ہو جاتے ہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ کمبھ کے میلے میں بچھڑے ہوئے بھائی ہیں دونوں, یہ پھر بھی کٹے ہی ہو جائیں. پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ آپ کے یہاں ہم دیکھتے تھے کہ جن کی جو یہاں پر جو ہے ایئر لائنز بنی ہیں, وہ ان میں سے بہت سارے لوگ تو جا کے پی آئی اے کے سربراہ بھی لگے ہیں, پی آئی اے کے اندر خاص پوسٹوں پہ لگے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اپنی ایئر لائنز بنا لی ہیں, پی آئی اے نہیں چل رہا ان سے. کیا مسئلہ ہے, اسٹیل مل نہیں ان سے چل رہی, چلے اس کی وہ کامیاب ترین ایئر لائنز ہیں اس میں سر. اچھا فرسٹ وومن بینک ہے, دیکھو اس میں زرعی ترقیاتی بینک, فرسٹ وومن بینک, اچھا ہوٹل ہے, اچھا پاور جنریشن کی کمپنی ہے, تقسیم کار کمپنیز ہیں. پہلے تو ان کا بنایا جانا غلط تھا, اچھا آپ نے بنا لیا پھر آپ سے چل نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا بابو جو ہے, جو آپ کی جو بیڈ کریسی کا حصہ ہے, اور آپ کی سیاستدان کی جو کرپشن ہے, اس نے اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہم چند ادارے نہیں چلا پا رہے, اور پھر کیا ہوگا, ان کی نجکاری ہوگی, اور یہی لوگ ہوں گے, انہی کے فرینڈ مین ہوں گے, وہ ان کو خرید لیں گے. یہ سنجا صاحب یہ کیسی عقل مندی ہے اور یہ کیسی سمجھداری ہے کہ آپ کام کرنے کے بجائے جو ہے وہ ان کو پرائیویٹ کر دیں, ان کی نجکاری شروع کر دیں. یہ میرا خیال ہے سب سے پہلے اس ملک کے اندر جو بیڈ کریسی ہے نا, جو بابو ازم ہے, ان کی نجکاری کر دینی چاہیے, ان کو گورنمنٹ سیکٹر سے نکال دینا چاہیے. اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے نا, تو اس ملک کی جو بیڈ کریسی ہے, جو یہ 24 ادارے بتاتے ہیں کہ یہ انتہائی نالائق اور نکمے لوگ ہیں, جو اربوں روپے کا دیکھیں نا, ایک اے سی آتی ہے, یہاں ایک ڈپٹی کمشنر آتا ہے, تو جب وہ آ کے پھل چیک کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے, ریڑیاں چیک, تو اس کے ساتھ ایک فوج ظفر موج ہوتی ہے, بہترین گاڑیوں کا لاؤ لشکر ہوتا ہے, پھر کوئی اس کے اوپر ایک امبریلا لے کے پھر رہا ہے. اچھا یہ اتنے نالائق لوگ ہیں کہ یہ اپنے 24 ادارے نہیں چلا پائے, جو حکومت نے تنگ آ کے بیچنے کا فیصلہ کیا. اور یہ آج سے نہیں ہے, پچھلی گورنمنٹ چلے جائیں, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ, یہی ہوتا ہے جی, نجکاری کریں گے اداروں کی. اچھا اب نالائق لوگوں کی نجکاری کر دیں, میرا خیال ہے بہتر ہے.
اور یہ بھی بہتر ہے کہ حکومت پاکستان کی آپ نجکاری کرتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ بیڈ کریسی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ احسن صاحب ان کی نجکاری کر دے، یہ وہ بیڈ کریسی ہے جسے اس وقت کی جو سیاستدان ہیں، ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہ خود اس سے جو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور وہ اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے، کسی کے کان میں جوں تک بھی نہیں رہیں گی کہ الزامات عائد کیے گئے ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، جونکوں کی طرح وہ ڈیٹائی سے اس پہ جونکوں کی طرح یہ جو آپ کا گریڈ 19 سے اوپر 21 کا ہے نا، اس میں ایک دور میں دیانتدار لوگ بھی تھے، آج بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس میں اکثریت اس وقت جو ہے وہ انتہائی آپ سمجھے کہ بدگماش ہو چکی ہے، لوٹ مار کے حوالے سے ہر سرکاری ادارے کو یہ لوٹ رہے ہیں۔ دیکھیں نا ان کی مراد دیکھیں، ان کی عیاشیاں دیکھیں، ان کے بینک بیلنسز دیکھیں، یہ دنیا بھر میں جا کے جزیرے خرید رہے ہیں، دنیا بھر میں جا کے ایسٹس خرید رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹس ہیں، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، ان کی دولتیں باہر چلی گئی ہیں، یہ ڈیول نیشنلٹی ہولڈر ہیں، پاکستان سے ان کی کتنی وفا ہے؟ تو اس بیوروکریسی کے ساتھ آپ سمجھے پاکستان ترقی کر لے گا؟ مجھے یہ بتائیں نا، جو 24 ادارے نہیں چلا پا رہے وہ پاکستان وہ کیا پاکستان کو چلائیں؟ صحیح۔ ایسن صاحب، شوگر مافیا جو ہے وہ چونکہ مارکیٹ سے اس نے چینی غائب کر دی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی شوگر مافیا کے سامنے بے بس ہے، اب کتنا عرصہ ہم اس چیز کے اوپر رونا روئیں گے؟ یہ میرا خیال ہے رونا دھونا جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے جتنے بھی دعوے تھے، جتنی بھی انکوائریز کی گئیں، جتنے بھی بڑے بڑے کلیم کیے گئے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم پکڑ لیں گے، ہم اندر کر دیں گے، اس کے بعد چینی آج بھی مارکیٹ کے اندر اویلیبل نہیں ہے، نہ لاہور میں نہ کراچی میں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ 200 روپے کلو جو ہے نئی نوید میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ یہی ہے کہ اسی طرح چلے گا۔ وہ جو تھوڑی سی امید ہوئی تھی کہ اتنی انکوائریز ہوئیں، سب کچھ ہوا، اب یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر چینی مارکیٹس میں بھیجی ہی نہیں جا رہی، اور اس کی ایکس مل جو اس وقت جو لاگت ہے وہ جو 160 یا 65 انہوں نے کی تھی، وہ بھی 175 تک وہ ویسے ہی چل رہی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر چینی مافیا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ حکومت سے زیادہ مضبوط ہے، اور ظاہری بات ہے اس کے اندر جو آپ کے 50% ملے ہیں وہ آپ کی زرداری خاندان کی ہیں یا آپ کے شریف خاندان کی ہیں، اور اسی طرح باقی 50% بھی دیکھ لیں تو اس میں کوئی جہانگیر ترین آپ کو نظر آ جائیں گے، اور کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہ اس وقت آپ کو بیوروکریسی میں بھی نظر آئیں گے، آپ کو عدلیہ میں بھی نظر آئیں گے، آپ کو اس وقت وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی نظر آئیں گے، اور بیوروکریسی میں بھی نظر آئیں گے، بیڈ کریسی میں۔ تو یہ اصل میں یہ سب ملے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے یہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ اگر آپ آج سے کوئی 40 سال پہلے بھی اخبارات کی سرخیاں دیکھیں گے تو آپ کو یہ جو چینی مافیا ہے اسی کی سرخیاں نظر آئیں گی، اور اسی طرح کی آپ کو دعوے نظر آئیں گے کہ جناب چینی مافیا کو نہیں چھوڑیں گے، ذخیرہ اندوزی نہیں ہونے دیں گے، ان کے گوداموں پر چھاپے ماریں گے۔ کتنے گوداموں پر چھاپے پڑے ہیں مجھے یہ بتائیں؟ ایسے سب ہر سال ملک میں ہمیں کوئی نیا بحران دیکھنے کو ملتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ رپورٹس بھی بنتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سدباب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے بھی کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس ملک کے بڑے عہدوں پہ بھی فائز ہیں اور جو حکومت میں بھی موجود ہیں، تو پھر ان کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس کوئی بھی رکھنے والا نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، 7.5 لاکھ کاربن جو ٹن ہے دسمبر کے اندر اور پچھلے سال اور اس سال جو ہے باہر بھیج دی گئی، اگر آپ اس کے باہر بھیجنے کا سلسلہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کیبنٹ کی منظوری کے ساتھ ہوا، وزیر اعظم صاحب نے خود اس کی منظوری دی۔ تو کتنے جھلے لوگ ہیں یہ، کتنے یہ کوتا اندیش لوگ ہیں، اگر انہیں یہی نہیں پتا کہ جب چینی ہم باہر بھیج دیں گے اور ملک میں شارٹیج ہو جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ ایسی کیبنٹ کو ہی ریزائن کر کے گھر چلے جانا چاہیے۔ اچھا، اب کر کے 1 لاکھ اب انہوں نے اب 1 لاکھ ٹن کا جو ہے جی کہ جی اس کو انہوں نے پھر مخر کر دیا ہے کہ جس کا ریٹ صحیح نہیں ملا، ریٹ زیادہ ہے جی چینی کا جو باہر سے انہوں نے منگوانی۔ اچھا، منگوانے والی بھی یہی کمپنی ہے، یعنی یہی لوگ ہیں، اور بھیجنے والے بھی یہی لوگ ہیں، بھیجنے میں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور منگوانے میں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ نہیں ریٹ تھوڑا زیادہ ہے تو جی سے کم ہونا چاہیے۔ یہ جتنی برآمد بتائی جا رہی ہے کہ ملک سے باہر بھیجی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیچی بھی گئی ہے یا پھر یہ گوداموں کی ہی ابھی تک زینت بنی ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ اس کے اوپر انکوائریز ہونی چاہیے تھی، اگر ہوئی ہیں تو کہاں ہیں ان کی رپورٹس، کون لوگ اس میں ملوث ہیں، کتنے نام ہیں، کسی کا نام آیا، کسی نے تشدید ازبام کیا سرکاری سطح کے اوپر؟ یہاں آپ کو اس نیت کا پتہ چلے گا، یہاں اس چیز سے آپ کو پتہ چلے گا یہ پاکستان کے ساتھ کس طرح ایک دھوکہ کر رہے ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ کس طرح یہ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، یہ کارٹلز بنے ہوئے ہیں، اور یہ اقتدار کی جو غلام گردش ہیں اس کے اندر یہ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب تک کوئی ملک کے اندر نا، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی بہت بڑا انقلاب نہیں نہ آئے گا تب تک ان سے جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ
ایسے سب چینی ملک میں جو بحران ہے اسے صرف ہم حکومتی نااہلی کہہ لیں یا پھر شوگر مافیا کا پورا کردار کہیں؟ شوگر مافیا پورا، اس میں گورنمنٹ بھی شامل ہے، اس میں شوگر مافیا بھی شامل ہے. اگر آپ یہ کہیں نا کہ شوگر مافیا اکیلے سے خود اس نے سب کچھ کر لیا تو یہ غلط ہے. اس میں حکومت کے زوما شامل ہیں، اس کے اندر آپ کی کیبنٹ کے لوگ شامل ہیں جنہوں نے چینی کو بات ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کیسے دے دی، جبکہ پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ جو ان کا طریقہ کار ہے چینی باہر بھیجنا اور واپس لانا، سب کو پتہ ہے. یہ کوئی ایسا سیکرٹ تو نہیں تھا، کوئی ایسی راکٹ سائنس تو نہیں تھی کہ مجھے سمجھ نہیں اور مجھے پتہ نہیں ہے. میں اگر وزیر اعظم بنا تو مجھے پتہ ہے پچھلے کئی سالوں سے ایک ہی طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کی ہوتے ہوئے پھر ایک دوبارہ سے جب اٹیمپٹ کی جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ جو وزیر اعظم ہے اس کی اپنی شوگر ملے ہیں، وہ جو پریزیڈنٹ بیٹھا ہے اس کی اپنی شوگر ملے ہیں، تو پھر چینی کو باہر بھیجا جاتا ہے اور پھر وہی چیز سامنے آ جاتی ہے. اب کیا ہے کہ واپس آنے پہ بھی انہوں نے کمائی کرنی ہے اور پھر عوام کو بیچنے پہ بھی انہوں نے کمائی کرنی ہے. جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. بناتی ہے نا کہ اس وقت چینی وفر مقدار میں موجود ہے، سرپلس میں ہے، تو وہ چیز بھی باہر بھیج دیتے ہیں. آٹا بحران، چینی بحران، گندم بحران، ہم کب تک اس بحران؟ مجھے یہ بتائیں نا کس کی جرت ہے کہ زرداری خاندان کی ملوں سے وہ چینی جو ہے اگر ہارڈنگ ہوئی ہوگی تو یا ان کے گوداموں سے وہ چینی لا کے باہر نکال سکے؟ کسی کی جرت ہے؟ کوئی آئی جی، کوئی ڈی آئی جی، کوئی ایس ایچ او، کسی کی جرت ہے؟ کسی کی جرت ہے کہ شریف برادران کی ملوں سے وہ جو ہے چینی کو جو ہارڈنگ ہوئی ہے یا انہوں نے گوداموں میں رکھی ہوئی ہے باہر نکال کے عوام کو دے دے؟ کوئی بھی نہیں. ہمارے سامنے ہے اس وقت کون سی اکبری منڈی، سب سے بڑی منڈی جو ہے جہاں سب سے زیادہ چینی دنیا پاکستان میں آتی ہے، وہاں پر تو چینی اویلیبل ہی نہیں ہے، وہاں تو ملوں سے چینی پہنچی نہیں ہے. تو یہ کس نے پہنچانی تھی؟ کس کی ذمہ داری تھی؟ جو لوٹ رہے ہیں وہی اس وقت اس کے نگران ہیں. جو لوٹ رہے ہیں وہی نگران ہیں، وہی وسائل کے اوپر قابض ہیں. ایک عوام ہے اس کی حالت زار کے اوپر رحم ترس کسی کو بھی نہیں آ رہا. اور حالانکہ جب اقتدار میں آنا تھا اور اس سے قبل کے وہ نعرے وعدے دعوے وہ سارے جو ہے وہ عوام کو بھی یاد ہے. ایسا سب پھر عوام کے ساتھ دوبارہ ایک امید وابستہ کی جاتی ہے، وہ پھر اسی امید پہ کاربند. تو عوام دیکھیں نا اس بات کو، عوام کو کیا کرے، کیا کرے عوام؟ کس کے سہارے پہ باہر نکلے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ عوام تو 5 سال کے لیے الیکٹ کر کے بھیج دیتی ہے. اچھا، اب اگلا 5 سال ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو آپ کا الیکٹورل سسٹم ہے وہ جس طرح سے ہائی جیک کیا جا چکا ہوا ہے، اس میں یہ آپ کہیں کہ عوام کی حقیقی نمائندے آپ کے سامنے آ جائیں گے، وہ تو بہت مشکل ہے. چونکہ وہ جو آپ کا الیکٹورل سسٹم ہے اگر اس میں ہی بد نظمی ہے تو پھر ہم یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ سسٹم ہی بات الزام یہ عائد کر دیتی ہے سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے، تو سسٹم کو سسٹمیٹکلی کرنا کس نے، اس کو ٹھیک کس نے کرنا؟ دیکھیں عوام اپنے نمائندے جو ہیں صحیح طریقے سے چنے، اور سب سے پہلے ہے کہ آگاہی ہونی چاہیے. جب عوام کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ان کے ساتھ پنجابی میں کہتے ہیں نا ترو کون کر رہا ہے، جب ترو کا سمجھ آ جائے گی نا تو وہ پھر اس کے اوپر احتجاج بھی کریں گے. اس وقت تو عوام کو گھمایا ہوا ہے، عوام تو اس وقت دیوار کے ساتھ لگے ہوئے، وہ تو بیچارے 2 وقت عوام کو 75 ساتھ میں یہی سمجھ نہیں آ سکی کہ ان کا پاکستان کی دیکھیں نا، دیکھیں اس میں ان کا اتنا رول ہی نہیں رہا، اس ووٹ کا اتنا رول نہیں رہا. آپ کا جو اس وقت پاور آپ سمجھے پاور شیئرنگ جس طرح کی جا رہی ہے اداروں کے درمیان میں، اور جس طرح آپ کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی وجہ سے ایک سمجھے کہ ہر چیز ہینگنگ ان بیلنس ہے. صحیح. جب تک اس سسٹم کو آپ صحیح نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے اسی کے لوگوں نے کرنا ہے، اسی کے اداروں نے کرنا ہے. جس دن ان کو یہ عقل آ جائے گی، سمجھ آ جائے گی، کوئی پاکستان کا سوچ لے گا تو پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے. جب تک سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ ہم اسی کوشش میں لگ رہیں گے. بہت شکریہ احسن زیاد صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فرجی اور احسن زیاد صاحب کو دے اجازت. نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.